नाज़रीन आदाब, अली बासी आप सबके सामने एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से हाजिर है और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आप देख रहे होंगे मेरे साथ सलमान अहमद मौजूद हैं। जनून ग्रुप से ज़्यादा अब इनका तो बहुत आगे निकल चुके हैं कि कभी एक ज़माना था हम इनको जनून ग्रुप के और उससे पहले दूसरे ग्रुप्स के साथ गिटार बजाते हुए देखते थे, लेकिन अब सलमान अहमद इन इज ओन राइट एक जो है वो बड़े म्यूजिशियन हैं। तो सलमान, वेलकम टू द शो और वेलकम टू नया दौर। इन्होंने आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक फिल्म जो है वो डॉक्यूमेंट्री इनकी रिलीज हुई है जिसका नाम है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, और उसके अंदर ये बताते हैं कि ये इनका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे, फिल्म के बारे में इनसे बात करेंगे। सलमान, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने ये फिल्म क्यों बनाई? क्या आपके दिमाग में जिस वक्त अब आइडिया क्या था जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे? शुक्रिया अली और नया दौर कि आपने मुझे इनवाइट किया। You're जी most ये welcome. फिल्म इस तरह शुरू हुआ कि पिछले साल 2020 में अप्रैल में मुझे ना कोविड, मैं यहाँ न्यूयॉर्क में जहाँ हूँ अपने घर में, तो मुझे कोविड के सिम्टम्स हुए जिसमें चक्कर आना शुरू हुआ, सर में दर्द, फीवर और नज़ला बुखार। तो जब डॉक्टर से बात की तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये इस वक्त न्यूयॉर्क एपिसेंटर है कोविड का, और उस वक्त अमेरिका में 2000 लोग रोज जिनकी डेथ हो रही थी, और ना तो वैक्सीन थी, ना मास्क थे, ना टेस्ट थे। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम घर पे 14 दिन जो है ना क्वारंटीन करो। सो वो 14 डेज जो थे लाइफ चेंजिंग इस तरह हुए कि एक तो दुनिया बदल गई बाहर की। मैं जुनून के साथ हम अपना रियूनियन टूर कर रहे थे, तो मैं अभी दोहा कतर से शो करके कुछ हफ्ते पहले दोहा कतर से वापस आया था, और प्लान ये था कि 2020 में आपने और हमारे जो कॉन्सर्ट्स होने थे उसकी तैयारी करनी थी। बट इसकी वो कोविड-19 की वजह से एक तो बीमारी हुई और फिर दुनिया चेंज हो गई कि सब कुछ ही बंद हो गया, ना कोई कॉन्सर्ट्स, ना कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स, ना ओलंपिक्स। तो मैंने सोचा कि मैं व्हाट कैन आई डू, तो मैं, आपको पता है कि डॉक्टर बाय ट्रेनिंग हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू गैदर डेटा ऑन कोविड-19, और कोविड-19 के डेटा गैदरिंग की वजह से फिर मैं पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में मैंने देखा कि जो कंपेयर टू बड़े सगीर के बाकी जो ममालिक हैं, ईरान, बांग्लादेश, इंडिया, के पाकिस्तान ने जो कोविड-19 का मुकाबला था वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर किया। तो आई वांटेड टू नो कि ये क्या स्ट्रेटजी थी। तो उसकी वजह से फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिक्वेस्ट भेजी कि क्या मैं आपका इंटरव्यू कर सकता हूँ, इन डेप्थ। सो वो नवंबर 12 2020 में इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू में कोविड-19 पे तो मैंने बात की, लेकिन क्योंकि टाइम था मेरे पास, तो मैंने और डेप्थ में सवाल पूछे। और फिर वो जो पूरा इंटरव्यू था, जब मैं वापस न्यूयॉर्क आया तो मैंने उसको रिव्यू किया, तो मुझे लगा कि इसमें से तो कोविड-19 के बजाय कि मैं एक 4 एपिसोड डॉक्यूमेंट्री बना सकता हूँ, तो इस तरह ये आगाज हुआ कि एक इंटरव्यू से ये 4 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री बन रही है। राइट। तो सलमान, एक जो चीज बड़ी इंट्रीगिंग है इसके अंदर वो ये है कि आपने इसका नाम रखा है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, जो आपका कॉन्सेप्ट है। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी थोड़ा सा कभी मतलब बहुत सारे लोग कह सकते हैं ये तो जी ऑक्सीमोरॉन है। डेमोक्रेसी जो है वो तो पावर हासिल करने का एक तरीका है जो कि लार्जली सेक्युलर होता है, और इसको स्पिरिचुअल आप कह रहे हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये कुछ थोड़ा सा मुश्किल है लोगों को? क्या आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने कॉन्सेप्ट को? जी बिल्कुल, मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट है, और ये उन्होंने जो उनके लेक्चर्स थे ना अर्ली 20th सेंचुरी के, जी। काफ़ी सारे लेक्चर्स थे, वो कंपाइल की गई एक किताब थी, रिलीजियस कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट इन इस्लाम। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। एग्जैक्टली राइट। सो उसके अंदर मैंने फर्स्ट टाइम 90s में मैं ये किताब पढ़ी थी। तो उस वक्त क्योंकि जुनून के ना मैं आपने सुने होंगे खुद ही को कर बुलंद इतना और साकीनामा जमाने के अंदाज ये, तो वो उस टाइम पे उन गानों को उन तरानों को बनाने से पहले मैं काफी रीडिंग कर रहा था इकबाल के ऊपर। तो
ان کا یہ تھا ویو پوائنٹ علامہ اقبال کا کہ فریڈم, equality, fraternity, justice, unity can only come if there is a spiritual foundation to a democracy. اور اس سے زیادہ انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں بات کی تھی, لیکن یہ مجھے انٹریگ کی تھی بات اسپرچل ڈیموکریسی. اچھا, پھر 2011 میں میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک سپیچ میں کراچی میں نا قائد اعظم کے مزار کے ساتھ ان کا ایک وہ جلسہ ہو رہا تھا, وہاں سپیچ میں بھی انہوں نے یہ فریز یوز کی, اسپرچل ڈیموکریسی. سو جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا نا, یہ نہیں میں نے سوچا تھا کہ اس کا عنوان اسپرچل ڈیموکریسی بنے گا. اٹ واز ون آف دا کوسچنز دیٹ آئی آسکڈ ہم کہ you're the only world leader جس نے یہ ویژن کی ہے اسپرچل ڈیموکریسی, تو آپ کا کیا مطلب ہے اس سے؟ میں جو آپ نے میرے سے سوال پوچھا وہی میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا, تو انہوں نے اس کا بڑا, جہاں اقبال فریڈم, اکوالٹی, فریٹرنیٹی, جسٹس اور یونٹی کی بات کر رہے ہیں, عمران خان نے اس کو اور کنڈینس کر کے کہا کہ جہاں بھی دنیا میں کلچرز ہے نا, وہ اگر انسانیت اور انصاف, these two things for me, if they practice these two values of humanity and justice, it's spiritual. Right. صحیح. تو ایک چھوٹا سا جو میرے دماغ میں ایک سوال آیا, اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں obviously یہ کوشچن آ سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کا انٹرویو بھی کیا, اور جو اسپرچل ڈیموکریسی, اینڈ آئی نو, مطلب یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا ان کی طرف ایک رجحان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں جس کو اوبرمان صاحب کہہ لیں, یا جو بھی وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. بہت سارے مخالفین بھی ہوں گے, میں ان کی اس طرف نہیں جا رہا, مگر میں اس کوشچن کو ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے ایک جو مین اسٹریم اوپوننٹس ہیں, نواز شریف یا زرداری, ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی کرپشن کے ان کے اوپر اتنے سیریس ایلیگیشنز ہیں, وہ درست نہ بھی ہوں, ڈسکریڈٹنگ کی حد تک تو وہ کافی ان کو کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں, مثلا جبران ناصر ہیں, یا اور نوجوان جو قیادت ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اس طرف چلنے کا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, عمران خان ہی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہی شخص ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے اس فرنٹ پر؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ نے نا مجھے فالو کیا ہو علی, شروع سے اگر آپ نے فالو کیا ہو نا, تو میں ایک اوورسیز پاکستانی فیملی سے بلانگ کرنے والا ہوں. یہاں جہاں ہم رہتے ہیں نا, اپ اسٹیٹ نیو یارک میں, ادھر 11 سال کی ایج پہ میں جونیئر ہائی اسکول, اور پھر کیونکہ پیرنٹس کو ڈر تھا کہ شاید میں کہیں میوزیشین نہ بن جاؤں, تو انہوں نے مجھے پاکستان بھیج دیا ڈاکٹری کرنے کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے. صحیح ہے. تو جب مجھے شوق تو میوزک کا بہت زیادہ تھا, ٹھیک ہے نا. میں یہاں برائن اوکونل جو جنون کے بیس پلیئر ہیں, وہ میرے بچپن کے دوست یہاں اسکول سے تھے. تو اینی وے میرے ماں باپ نے جب پاکستان بھیجا, تو میں جنرل ضیاء الحق کے جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس دوران میڈیکل کالج میں تھا, لاہور میں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں. تو ہم لوگ اس وقت یہ تھی, میں آپ کی آڈینس کے لیے جو بیک گراؤنڈ کانٹیکٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے, کہ ہم لوگ ایز یوتھ, پاکستانی یوتھ, ہم لوگ وائپڈ آؤٹ تھے بالکل. ہم نہ ٹی وی پہ آ سکتے تھے, ابھی گٹار لے کے آپ ٹی وی پہ تو آ نہیں سکتے تھے. ایک لگتا تھا کہ وار موڈ میں ہے پاکستان, کیونکہ وہ افغان سوویت جہاد ہو رہا تھا, اور پاکستان واز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, ٹھیک ہے. سو ایک لگتا تھا کہ ہم کانسٹنٹ ایک وار مائنڈ سیٹ میں ہیں, اور ہماری جو کیمپسز پہ کیا تھا کہ ڈرگ کلچر, یہ جو ہیروئن کلچر, کلاشنکوف کلچر, اٹ واز اے ڈارک ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس دوران میرے بہت اچھے دوست اور شہید دوست جنید جمشید, وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. تو ہم لوگوں نے نہ صرف اپنے آپ کو ایز یوتھ وی سیڈ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, تو وی اسٹارٹڈ رائٹنگ سانگس. سو آؤٹ آف دیٹ کیم دل دل پاکستان, ٹھیک ہے. اب یہ اسٹرینج ٹائمنگ ہے, یہ اسٹرینج ٹائمنگ ہے کہ اراؤنڈ دا ٹائم جب ہم نے دل دل پاکستان کیا, تو جنرل ضیاء کا جہاز کریش ہو گیا, رائٹ. اور ان کا جب جہاز کریش ہوا تو پاکستان میں پھر 11 سال کے بعد جمہوریت واپس آئی. اور اس وقت بے نظیر بھٹو, 35 سال کی بے نظیر بھٹو,
was the woman elected by Pakistanis to become prime minister. So we were all hopeful. ٹھیک ہے, اب ہم جو یوتھ کے لوگ تھے, شعیب منصور ہمارے مینٹور, ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ہم صحیح پٹری پہ آ گئے. اور پھر کیا آپ کو یاد ہوگا یا پتہ نہیں, اگر I don't know if you were old enough at that time, بینظیر بھٹو نے وائٹل سائنس کو انوائٹ کیا, اور ایک اسلم اظہر صاحب تھے جو یو نو ہی واز دا پی ٹی وی جو پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ٹائم کے بھی وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی کے. جی بالکل بالکل بالکل. تو اسلم اظہر صاحب کو بینظیر نے کہا کہ یوتھ کے لیے آپ کچھ کریں, تو انہوں نے نا شعیب منصور کو کہا کہ آپ ایک ٹی وی کا کانسرٹ کریں. سو دیٹ واز کالڈ میوزک 89. But the moment Music 89 went on, اس میں ہم بھی تھے, نازیہ زہیب, جوپیٹرز جس میں علی عظمت تھے, اور جہانگیر خان اسکواش چیمپئن, ہم لوگ اس پہ آئے. تو the moment that ٹی وی پہ جب وہ پی ٹی وی پہ چلا, تو جو رائٹ ایکسٹریم رائٹ تھی نا, انہوں نے تو لعنت بھیج دی نا پوری, وہ فتویٰ ہی بھیج دیا اور ٹی وی توڑ دیے, اور ہم لوگوں کی جان کو خطرہ ہوا. سو that's where we came from in the mindset کہ you know کہ جمہوریت کو ایک بڑا ایک ڈیلیکیٹ فریجائل پلانٹ ہے, سیپلنگ ہے, اس کو پلانٹ کرنا اور اس کو اسٹرینتھن کرنا پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اچھا, تو انیشلی تو یہ ہوا 1988. اس کے بعد جو اگلی ڈیکیڈ تھی, اس میں بے نظیر بھٹو 2 سال ان کو غلام اسحاق خان نے نکالا, نواز شریف آئے, نواز شریف صاحب رفلی 2 سال وہ گئے, بے نظیر بھٹو. اور کیوں ہوا؟ کیونکہ کرپشن 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 کرپشن. سو میں آپ کو یہ کانٹیکسٹ ہی دے رہا ہوں کہ وائی ڈو آئی تھنک کہ جی کہ عمران خان کو چانس دینا چاہیے اور ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے, کیونکہ we've seen over the last 30 years so many governments come and go. ہر گورنمنٹ کہتی ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اینڈ میں پتہ لگتا ہے کہ you know سرے پیلس اور you know اور XYZ جو سارے اسکینڈلز جو بی بی سی نے اور ویسٹرن میڈیا نے شو کیا ہے, کہ سارے ہمارے جو لیڈرز تھے انکلوڈنگ ملٹری لیڈرز, وہ اسٹرینتھن نہیں کر سکے ملک کے انسٹیٹیوشنز کو, وہ ویکن کر کے گئے. سو دیٹ واز دا بیک گراؤنڈ جس میں میں نے یہ جو ہے عمران خان کے بارے میں جو آپ نے پوچھا نا, تو آئی ڈیفینیٹلی فیل کہ جو آدمی 22 سال ہماری پالیٹکس میں اسٹرگل کر کے آیا ہے, اس کو ایک موقع دینا چاہیے. دیکھنے سے صحیح نا کہ what does he do. بہت بہت صحیح آپ نے بات کہی. لیکن سلمان, ایک چھوٹا سا جو میں دیکھ رہا تھا, آپ نے ویڈیوز جب میں نے دیکھی, اس کے اندر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, آپ ان کو انٹرویو کر رہے ہیں, اور انٹرویو کا ایک پارٹ تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ پری پارٹیشن جو ایرا تھا اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بائے پاکستان کی ضرورت کیوں تھی. اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جنہاں کو یہ فیئر تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمس جو ہیں وہ کیونکہ مائنورٹی میں ہیں, انگریز یہاں سے چلا جائے گا, لیکن ہم ہندوز کی غلامی میں چلے جائیں گے, اکنامک غلامی کم از کم. اور اس کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ مسلمس جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بن جائیں گے. سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ظاہر ہے صرف مسلمس تک لمیٹڈ تو نہیں ہے, وہ مائنورٹیز تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہیں وہ پرسیکیوٹڈ بھی ہیں, اور خاص طور پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہ پرسیکیوشن. اس حوالے سے عمران خان صاحب کی ایک چھوٹی سی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا جو ان کے اوپر دھبا ہے یا ان کے اوپر داغ ہے, وہ یہ ہے کہ 2017-18 میں جس وقت الیکشن کیمپین چل رہی تھی اور ایک بل آیا, اس کے حوالے سے انہوں نے احمدیز کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے بہت اوپنلی کیمپین کیا, اور ختم نبوت کانفرنسز, اور ایک جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے وہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے دس از سم تھنگ رانگ دیٹ از ہیپننگ. جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف مسلمس کے اس فیئر کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا کہ مائنورٹیز یہاں پر مسلم سیکنڈ کلاس سٹیزن, اور ایک طرف ہم ایک اور سیکنڈ کلاس سٹیزنری بنا رہے ہیں, ایک کمیونٹی کو ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ کی طرف دھکیل چکے ہیں, بٹ اس کو ہی ہم مزید جو ہے وہ پنچ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک, اس میں تھوڑی سی آپ کو کہیں لگتا نہیں کہ دوئی ہے, کچھ اسٹریٹ سیدھی بات نہیں ہو رہی؟ تو علی, اس کا فرسٹ پارٹ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اپنی جو امی کی فیملی ہے نا, وہ پٹیالہ سے ہے, اور پتہ نہیں آپ نے دیکھا بھی ہو گھومتانا کا ویڈیو, جس میں میں لاہور سے پٹیالہ جاتا ہوں, اور اس میں نندیتا داس اور نصیر الدین شاہ صاحب ہیں, اور میرے جو پر نانا تھے نا نامدار خان,
وہ مہاراجا بھوپندر سنگھ کے وہ he was his guardian. He had 3 guardians, ہندو، سکھ اور جو مسلمان گارڈین تھے وہ میرے پر نانا تھے نامدار خان صاحب. تو ان کی مطلب میری فیملی کے روٹس بڑے اسٹرانگ روٹس سے پٹیالہ میں، رائٹ. لیکن جب پارٹیشن، جی یہ میرے نانا نانی نے مجھے بتائی بات، اور امی تو خیر چھوٹی سی تھیں پارٹیشن پہ، لیکن نانا نے بتایا کہ پارٹیشن کے وقت جو پچھلی جو ڈیکیڈ موونگ ٹو پارٹیشن تھی نا، کہ اتنی کمیونل پولرائزیشن ہو چکی تھی کہ ہمارے جو ان کے لائف لانگ جو فرینڈز تھے نا ادھر کے انڈیا میں پٹیالہ میں، کہ جس طرح کا آج پرائم منسٹر مودی کے انڈیا کے اندر ماحول بن گیا ہے نا کہ یو نو ہیٹریڈ تھا، there was communal hatred, right. تو وہ اپنی جان بچا کے میری والدہ کی جو فیملی ہے you know and cousins and uncles and aunts، وہ جان بچا کے نکلے. میری کتاب ہے راک اینڈ رول جہاد، اس پہ میں نے ان کی جرنی بھی لکھی ہوئی ہے، رائٹ. تو ایک تو یہ ہے کہ there was a great fear of being you know a endangered citizenry if you stayed back in India، ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے لاہور آ گئے. اچھا اب قائد اعظم کو، کیونکہ میں نے قائد اعظم کو کافی اسٹڈی کیا ہوا ہے، ان کی جو فلم تھی جس میں کرسٹوفر لی نے رول پلے کیا ہے، اس کا تھیم ساؤنڈ ٹریک بھی میں نے کمپوز کیا تھا، جو علی اور میری وائف سمینا نے گایا، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی. اس فلم کے ساؤنڈ ٹریک کے لیے میں نے جو پروفیسر اکبر احمد اور جو پروفیسر دی لیٹ اسٹینلی والپرٹ ہے نا، ان سے کافی میں نے گفتگو کی تھی، بیکاز آئی وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ قائد اعظم کی موٹیویشنز کیا تھی، یو نو. تو اکبر احمد صاحب اور اس فلم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یو نو وہ ایکوریٹلی بتایا گیا ہے کہ جہاں وہ امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی تھے کانگریس میں، تو انہوں نے جب ریئلائز کیا کہ ہندو راج آنے لگا ہے اور یعنی کہ Muslims are going to be relegated to second class citizens, he changed course، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس ڈاکیومنٹری میں جو میری جو ہے پارٹ 2 جو نیوکلیئر نیبرز، ایک سپیچ ہے قائد اعظم کی جو میں نے خان صاحب سے پوچھی، اگر آپ وہ دیکھیں گے فلم، میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے اس سپیچ میں کہا just before he died there was a speech and we said کہ you are free to go to your mosques, your temples, your gurdwaras, your churches, that has nothing to do with the business of state، ٹھیک ہے. right. اور اسی اس میں ایکسکیوز می اسی ایپیسوڈ میں قائد اعظم کی بھی اسپیچ جو ہے نا وہ میں نے رکھی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ویژن از ٹو بی اے بلورک آف اسلام and our motto is peace within and peace without، ٹھیک ہے. تو میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کا کیا، how do you react to that؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ he quoted a قرآن آیت جو سورہ بقرہ کی ہے 256 کہ there is no compulsion in religion، right. So not only Muslims but you know whether you belong to any other community, whether you know you're a religious community or not, right, you will have equal rights، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی اگر فورس کرنے کی کوشش کرے، مطلب یہ خان صاحب نے اس فلم میں کہا ہے، اگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بھی اگر کوئی فورس کرنے کی کوشش کرے نا into religion, that is going against Islam. And by the way that's my view as well کہ you can't force anyone to you know change their faith or convert them or even to make them lesser citizens. Now I know کہ پاکستان میں in the last 75 years میں ہم بڑے ہوئے ہیں کہ there are you know not just in the last 3 years but the last 75 years ایک ملک کے بہت زیادہ challenges ہیں اور you know violent extremism جو میں بتاتا ہوں کہ we are challenged by violent extremism of all you know backgrounds. And so the vision of Prime Minister Imran Khan is کہ everyone, whether it's you know Muslims or non-Muslims, they all should have equal rights. اچھا سلمان، تو پھر آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان سے ظاہر ہے آپ نے ان کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کا ان کا ایک ویژن موجود ہے.
آپ کو 3.5 سال آپ نے ان کے گورنمنٹ کے ابھی دیکھے ہیں اور ابھی 1.5 سال تقریباً باقی ہے ان کی گورنمنٹ میں. آپ اس سے کتنی ہوپس رکھتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوپس جو ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑی سی نیچے آ گئی ہیں, اوپر چلی گئی ہیں, وہیں پر ہیں, آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ہی از ڈوئنگ واٹ از رائٹ اور آگے چل کر وہ مزید بہتر کر سکتے ہیں اس کو؟ آپ کا کیا خیال؟ تو علی جو دو فورتھ کمنگ ایپیسوڈز ہیں نا, ایپیسوڈ 3 اور ایپیسوڈ 4, وہ اسی چیز کو اینالائز کریں گے. دیکھیں پہلا جو تھا نا وہ تھا جرنی آف سیلف ڈسکوری, جو ان کی زندگی لیڈنگ اپ ٹو بینگ دا پرائم منسٹر ہے, اس کو فوکس کیا. سیکنڈ ایپیسوڈ نیوکلیئر نیبرز ہے. جو تھرڈ ایپیسوڈ ہے نا اس کا ٹائٹل ہے ایج آف کرائسس, کہ اس میں جو all the crises that he's been hit with, ٹھیک ہے, کہ what does he say, وہ میں اس کو بنا رہا ہوں, you know, کہ اس میں comparison بھی ہوگا کہ جو ہوا ان کے ساتھ اور انہوں نے جو کہا, تو اس کا ایک you know comparison میں کروں گا, اور یہ 2022 میں ریلیز ہوگا. اور پھر آخری جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے پاکستان the search for identity. تو میری کوشش دیکھیں, given the fact you know my background, اور میں you know I have no hesitation in saying I believe that Imran Khan is capable of leading Pakistan out of these you know very difficult times. کیونکہ یہ pandemic, you know, just to let you know, in age of crisis, the pandemic itself is something which is afflicting the whole planet, and it's come after 100 years, you know. And pandemic کی وجہ سے ہر چیز افیکٹ ہوئی ہے, you know, economy, travel, people's livelihoods, lives, you know. So یہ جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر میں جو یہ اس کو بنا رہا ہوں ایپیسوڈ 3 کو, اس میں ایک موازنہ ہوگا, ایک کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ ہوگا کہ جو خان صاحب نے کہا اور جو ہوا, you know. اور پھر آخری وہ ہے جس میں the search for identity, which is a more bigger long term view of where Pakistan is going. صحیح. تو سلمان, پالیٹکس کے اوپر ہم نے بات کی, آپ کی فلم کی طرف تھوڑا سا واپس آتے ہیں, اور فلم کے ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہم اس کو اپروچ کرنے کی میری خواہش ہے کہ تھوڑا سا آپ بتائیے. تو سلمان, میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ نے میوزک کو آلموسٹ لگتا ہے کہ چھوڑ دیا ہے, یا آپ کانسرٹس وغیرہ کر رہے ہیں, بٹ یو ہیونٹ بین پروڈیوسنگ اینی میوزک. آپ فلم کی طرف یا ڈاکیومنٹری کی طرف آئے ہیں. آپ کو دو سوال ہیں, اگر آپ ان دونوں کو جس کو آپ پہلے یا جس طرح سے ابھی آپ اپروچ کرنا چاہیں. پہلا تو یہ کہ آپ میوزک نہیں کر رہے, وائی از دیٹ سو؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ فلم کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری مین اسٹریم جو مووی پروڈکشن ہے اس کی جگہ آپ نے جو ہے وہ چوز کیا ڈاکیومنٹری کو. یہ دونوں چیزیں آپ کے کیا ریزن تھی ان دونوں چیزوں کی؟ جی, تو پہلا تو جواب آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ December 25, 2018 کو, پتہ نہیں آپ کراچی میں تھے علی کہ نہیں, جنون نے اپنا ریونین شروع کیا تھا, رائٹ؟ تو اور وہ we had like 20,000 people who came to that concert in Karachi. یہ معین خان اکیڈمی پہ ہم نے کانسرٹ کیا تھا. اور پھر 2018 دسمبر سے لے کے January 2020 تک جنون was touring all over the world. We toured Middle East, Europe, America. اور جب دوحہ قطر کا یہ کانسرٹ جو میں نے آپ کو ارلی بتایا تھا نا کہ لاسٹ ایئر جنوری میں, January 31 کو we had a sold out concert in دوحہ قطر. اور اس کے بعد یہ COVID-19 جو تھی اس نے تو سب کچھ دنیا میں بند کر دیا, بیسکلی کانسرٹس بند ہو گئے. So it was during this time which I didn't want to waste my time, you know. مطلب میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں بس تو کیا کروں گا. ایک نئی البم کمپوز کی, you know, جو وہ اس کے جو ہیں گانے جو ہیں ان کی ڈیموز بن چکے ہیں. بٹ کیونکہ یہ میری جو جاب ہے وہ COVID-19 کی, اس کے اندر مجھے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے آن COVID-19, رائٹ, اسپیسیفکلی یو نو ساؤتھ ایشیا اینڈ پاکستان. تو یہ ڈاکیومنٹری اس لیے آئیڈیا ہوا. اور ڈاکیومنٹری میں کیوں بنا رہا ہوں, اگر آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے کریئر میں BBC کے لیے راک اسٹار ان دا ملاز ایک ڈاکیومنٹری کی, آئی ڈونٹ نو اف یو سو دیٹ. پھر BBC اور PBS ورلڈ وائڈ اینگل پہ اٹس مائی کنٹری 2 ایک فلم ہے جو امریکہ میں شوٹ ہوئی. اور جنون کی ایک ڈاکیومنٹری کی اسلام آباد راک سٹی, یو نو. تو میں ڈاکیومنٹری جو فارمیٹ ہے نا
کیونکہ دیکھیں بالی ووڈ ہم دیکھتے رہتے ہیں یو نو Yeah. فینٹیسی جو ہے وہ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے لوگ کرتے ہیں کہ آئی فیلٹ کہ وہ ایشوز جو مجھے انٹرسٹ کرتے ہیں. یو نو راک اسٹار اینڈ ملاز اگر آپ دیکھیں نا دیٹ وون این اوارڈ, اٹ لکس ایٹ دا اگین Pakistan through the lens of an artist who is traveling the country and he's speaking with you know clerics who are Right. saying کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں, رائٹ. اور مطلب کہ وہ مولانا بجلی کے ساتھ میں پشاور میں جا کے ان کا میں نے انٹرویو کیا, اور پھر مدرسوں میں لڑکوں کے ساتھ میں نے بیٹھ کے میں گٹار لے گیا مدرسوں کے اندر, اور یو نو so spiritual democracy is in the line of these documentaries that I've done before. Right. صحیح. تو اچھا اب فائنلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک سوال جو میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہے وہ دیکھنا چاہیں گے, آپ فلمز کے اندر ایز اے میوزک ڈائریکٹر کبھی کام کریں گے فلمز میں؟ تو میں نے جی جس طرح جو ایک HBO کی فلم ہے اوپن یور آئیز, جی 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 جی, وہ اس کا تھیم سانگ جو میں نے اور اس کا اوریجنل ساؤنڈ ٹریک بھی میں نے بنایا, اور اس کا تھیم سانگ میں میرے ساتھ پیٹر گیبریل نے اس میں جو ہے گایا بھی ہے اور پلے بھی کیا ہوا ہے. تو HBO کے لیے وہ فلم کی. پھر جس طرح میں نے بتایا کہ جنا جو قائد اعظم کے اوپر جس میں کرسٹوفر لی نے رول پلے کیا تھا, اس کا بھی اوریجنل تھیم سانگ جو ہے وہ میں نے کمپوز کیا تھا. اور آہٹ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے, یو نو اس کا بھی جو میوزک ہے کافی حد تک جو سائرہ کاظمی نے اس خواب جنون کا گانا ہے وہ آہٹ کا تھیم سانگ تھا, اور اس کی جو یو نو ساؤنڈ ٹریک بھی میں نے کمپوز کیا تھا. نہیں میں آپ یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو اب تھوڑا سا ایک فین مومنٹ ہے, تو میں یہ بھی جو ہے نا وہ ایک بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آئی واز 8 years old, اور میرا پاکستانی میوزک جو شاہ رخ خان کے گانے تو اس وقت بھی ٹی وی پہ کیسٹوں پر ہم سن لیتے تھے, لیکن پاکستانی میوزک کے ساتھ جو فرسٹ برش ہے وہ شاید جنون 1996 ورلڈ کپ جب آپ نے, اور پھر میں نے پہلا کانسرٹ جو دیکھا وہ بھی میں نے جنون گروپ کا دیکھا تھا. آئی واز جسٹ 9 years old. تو میں آپ سے اس وجہ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میرا ایک بہت دل سے قریب ایک ٹاپک جس طرح سے آپ سمجھ لیجیے وہ پاکستانی فلم ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کبھی پاکستانی فلم کے لیے دوبارہ میوزک کمپوز کرنے کی آپ کے جس طرح سے ایک آئی سی یو ایز سم ون جس نے میوزک کو پاکستان میں بالکل چینج کر دیا. راک میوزک پاکستان کے اندر نہیں سنا جاتا تھا, آپ نے جنون گروپ نے, اور آپ نے اسپیشلی بیکاز یو ور دا لیڈ میوزک ڈائریکٹر, تو اس میں ایک بالکل تبدیلی جو آئی وہ اس آپ لوگوں کی وجہ سے آئی, جو اگین ایز یو سیڈ ارلیئر کہ یوتھ کی ایک آواز. تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو ہم اس رول میں کبھی دیکھیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں علی میوزک از مائی فرسٹ لو, ٹھیک ہے, اور مطلب ایوری ڈے ایون ڈیورنگ دس پینڈیمک میں اپنے گٹار کے ساتھ ریاض جو ہے اور کمپوزیشن وہ روز گھنٹوں تک ہوتی ہے, یو نو یہاں بیٹھے ہوئے. بس یہ ہے کہ وی کانٹ گو آؤٹ اینڈ پرفارم لائیو, یو نو یہ بھی انشاءاللہ 2022 میں چینج ہوگا. لیکن آئی لو فلمس, آئی لو میوزک. بلکہ آپ کے اس پروگرام میں میں علی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی ایک بلاگ لکھا ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ پچھلے 20 سال سے جب سے 9/11 ہوا, اور پھر اس کے بعد جو وار ان افغانستان کی وجہ سے, جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت یو نو بھاری نقصان ہوا, تو یہ 20 سال جو ہے نا ایک لاسٹ 2 decades ہیں جس کے اندر آرٹس اینڈ کلچر بالکل پیچھے چلا گیا. یو نو آئی مین لوگوں نے کوشش تو کی کرنے کی, لیکن ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہو گئے, اور جو پینڈیمک نے اور زیادہ ان کو مارجنلائز کر دیا. تقریباً 10,000 فیملیز ہیں آرٹسٹوں کی اور ان کے سپورٹ سٹاف کی پاکستان میں, جو بےچارے 18 مہینے سے ہینڈ ٹو ماؤتھ. اب ان کی میں اور سبینہ تھرو آر نان پروفٹ ہم نے ہیلپ کی, لیکن وہ ڈراپ ان دی اوشن ہے. گورنمنٹ کو, اور یہ میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کو اور جو یو نو کیبنٹ کو, کہ ایک لانگ ٹرم کلچرل پالیسی پاکستان کی بننی چاہیے.
which جس طرح کرکٹ کی بنی ہوئی ہے, you know, کرکٹ کو یوتھ میں ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں سپورٹ کیا جا رہا ہے, اسی طرح فلم, میوزک, پوئٹری, لٹریچر, آرٹ, یہ ہمیں اپنے یوتھ کو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ٹولز دیں, کیونکہ یاد رکھیں علی, ہمارا 70% جو ملک ہے نا وہ انڈر دی ایج آف 30 ہے. Now this is a huge youth bulge. Now یا یہ بچے, آپ نے دیکھا ہوگا اے پی ایس پہ کیا ہوا, you know, وہ ایسا ثانیہ کبھی پاکستان میں پھر نہیں ہونا چاہیے. جو بھی سیالکوٹ میں ہوا, آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو سری لنکن مینیجر کو جلا دیا. دیکھیں, یا تو یہ ایک کہتے ہیں نا کہ جس طرح وہ ڈسٹوپین فیوچر ہے, یا اپنے یوتھ کو اکوپ کریں اسپورٹس, آرٹس اینڈ کلچر, اور ان کو پازیٹیو ویژن دیں. تو ہم ایک گورنمنٹ کی کلچرل پالیسی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بنے اور اسٹرانگ. اور میں خوش ہوں کہ میں نے یہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ سجیشن دی ہے, اور آئی ایم ہیپی کہ یہ 2022 میں ایک نیشنل ایوارڈز جو ہیں, آئی تھنک کراچی آرٹس کاؤنسل اور فیڈرل گورنمنٹ اور پی ٹی وی کے ساتھ مل کے ایک انڈیپینڈنٹ نیشنل ایوارڈز ہوں گی, جو کسی کارپوریٹ اسپانسر نہیں کر رہا, لیکن یو نو ملک کر رہا ہے, اسٹیٹ کر رہی ہے جو ہے. سو وی ہیو ٹو سپورٹ آرٹس اینڈ کلچر ان پاکستان. ہمارے لیے کوئی اور جو ہے نا, ٹو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم, ایجوکیشن اینڈ آرٹس اینڈ کلچر, اسپورٹس از دا بیسٹ وے فارورڈ. بہت صحیح آپ نے بات کی سلمان, بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی فلم کے بارے میں بات کی, اپنا مائنڈ ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے جو پرابلمس ہیں, اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو لاسٹ پارٹ ہے جو آپ نے شیئر کیا, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یا تو ہماری یوتھ کے سامنے دو آپشنز ہیں, دو رستے ہیں, اور ایک رستہ جو ہے وہ ایک ایسی سائڈ پر جاتا ہے جو کہ شاید ان کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جائے گا, ایک ایسی طرف لے کر جائے گا جس کا دنیا کے اندر آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں کوئی فیوچر جو ہے وہ ان بچوں کا نہیں ہے. اور اگر دوسرا رستہ ہے جو کہ ان کو ایک ان کے دماغوں کو کھولے گا اور ان کو جو ہے وہ ایک بہتر ایک ایڈوانسڈ کلچر کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا. اور یہی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے حکومتوں کا رول جو ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہم سب کو بھی اپنی اپنی لیول کے اوپر محنت جاری رکھنی چاہیے. سلمان بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مستقبل میں بھی دیکھتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو علی. تھینک یو.